अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शगुफ्ता यास्मीन। आप सबको एक बार फिर रमज़ान बहुत मुबारक हो। जी हाँ, रमज़ान का दूसरा अशरा यानी मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है और लोग इबादत में मसरूफ़ हैं। आज मैं एक बात आपके साथ पहले शेयर करूँगी और फिर अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। माह रमज़ान एक बहुत कहना चाहिए अहम महीना है और इसकी फ़जीलत भी बहुत है, क्योंकि इस महीने में कुरान पाक को नाजिल फरमाया गया था। और इसके साथ साथ माह रमज़ान की अगर हम बात करें तो जैसे ही ये माह रमज़ान का चाँद निकलता है, अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, शयातीन को जकड़ लिया जाता है ताकि रोज़ेदार आराम से रोज़ा रख सके और अपनी इबादत कर सके। गो कि हम में से जो भी इस महीने को पाए इसके रोज़े ज़रूर रखे। तो ये एक बात जो मैंने आपके साथ शेयर की और अब अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा मौजूद हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं वसीम बोरा साहब, जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट FPCCI हैं और इसके साथ साथ रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी सी फ़ायज़ा कामरान नात खान, जो कि हर ट्रांसमिशन में हमारे साथ होती हैं, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और इनके साथ एक बहुत अच्छी नात खां और भी मौजूद हैं। इनसे मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ। इनका नाम है मारिया निसार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मैं चाहूँगी पहले फ़ायज़ा आप हमसे आगाज़ कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो पढ़ो ये सभी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन मकामे है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्म में जामे है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। और मारिया, मैं चाहूँगी आप नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में शामिल कीजिए। दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात सुनाने
کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو سبحان اللہ، کہ غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، اور نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جس طرح میں نے ابھی اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، تو قرآن شریف روزے کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بہن، آپ کا جو سوال ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو آئیے میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ 12 مہینے رب نے دیے، 12 مہینے میں سے ایک اسپیسیفک مہینہ چن لیا اور اس کے لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہم نے رمضان میں، شہر کہتے ہیں مہینے کو، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا۔ کیوں کیا؟ ھدی للناس، اس لیے کیا کہ لوگ ہدایت پائیں، یعنی یہ وہ مہینہ جو اسپیسیفک مہینہ بن گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اب آیا یہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے، لیکن اب ہدایت پائے گا کون؟ اب آتی ہے۔ تو پھر آئیے رمضان کا تعلق کیوں؟ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض تھے۔ کیوں فرض تھے؟ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اب یہاں پر غور سے بات سمجھیے گا، قرآن آیا ہدایت انسانی کے لیے، رمضان میں روزے رکھے تقوی کے لیے۔ اب اس کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن آیا تو سب کے لیے، لیکن ہدایت پائے گا کون؟ آئیے پھر سورہ بقرہ کی طرف پہلی سورہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت جو پائیں گے وہ کون پائیں گے؟ متقین پائیں گے۔ متقین کون ہوتا ہے؟ جو روزے رکھے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ جب آپ روزے رکھیں گے تو آپ کو تقویٰ ملے گا، اور جب تقویٰ ملے گا تو قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ قرآن کا اور رمضان کا اس لیے گہرا تعلق ہے، اور روزے کا اس لیے گہرا تعلق ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن روزہ رکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت، قربت، اور سب سے پہلی بات اسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ بے شک، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آنکھ کا، کان کا، آپ کے زبان کا، آپ کے نفس کا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ ہم خود کو روک رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پورے سال کی ایک ٹریننگ ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال اس طریقے سے دیکھیں، روزہ
اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تیرا سارا عمل تیرے لیے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اور روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، یعنی اب اور اس کی جزا بھی میں کیوں، الصوم لی وانا اجزی بہ والصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ میرے لیے ہے، یعنی کہ میں اس کی جزا کیوں دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں نے پہلے مثال دی کہ تم اگر کھا پی نہیں رہے ہو تو کیا میری وجہ سے کھا پی رہے ہو، یا تم اپنے آپ کو روزے دار کہلوانے کے لیے کھا پی نہیں رہے ہو، یا پھر تم نے کھانا پینا جو چھوڑا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور عمل بھی چھوڑے کہ نہیں چھوڑے، کہ تم پہلے اگر جھوٹ بولتے تھے کیا تم نے جھوٹ بولنا بند کیا، پہلے تم غیبت کرتے تھے کیا تم نے غیبت کرنا بند کیا۔ تو روزے کا تعلق مع اللہ ہے، اللہ کی ساتھ ہے، کہ اگر آپ روزے میں، پھر وہی بات ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ آ رہا ہے، تقویٰ کیا ہے، گناہوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، ایسے کام سے بچنا، میرا رب جس سے ناراض ہو جائے۔ اب اس کے اس طرح میرا تقویٰ ہوتا کیا ہے، ایک سمپل مثال دے دیتا ہوں، بندہ وہاں موجود ہو جہاں رب چاہے، بندہ وہاں موجود نہ ہو جہاں رب نہ چاہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ رب چاہتا ہے کہ بندہ جھوٹ والی جگہوں پر نہ ہو، بندہ گناہوں والی جگہوں پر نہ ہو، بندہ غلط کام نہ کرے، بندہ وہاں سے بچے، اس بچنے کا نام ہی تو تقویٰ ہے، اور رب چاہتا ہے بندے اچھے کام میں لگائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو آپ یہ کیسے پیدا ہوگا، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے نا 11 سال کا 8 سال کا، اسے بھی پتہ ہے کہ کچھ چیزیں گناہ ہیں، اگر آپ مجھے گانا سنو گے تو تمہیں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، میں نہیں مجھے گناہ ملے گا، لیکن پھر توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ توفیقات جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب اس عمر میں کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، لیکن ہمیں توفیق کب ملتی ہے، جب ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور ساتھ ساتھ دو چیزیں جب ہمارے چیز جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں، یعنی کہ ابھی شیاطین جکڑ لیے گئے اور بھوک نے نفس کو کمزور کر دیا، تو جب دونوں چیزیں کمزور ہوئی تو انسان کے اندر جو رب کی محبت تھی وہ بھر کے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو بات اتنی سی، آپ اللہ سے مانگنا تو سیکھیں۔ پھر اس کی مثال دیکھیں اللہ سے مانگنا کیسے، یاد رکھیے گا میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، جس لمحے آپ مانگیں گے نا، دل سے مانگیں، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں نا، رسول فرماتے ہیں اس انتظار میں دعا کیا ہوتی ہے کہ فرشتے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے انتظار میں بیٹھا، اللہ اس کی تمام حاجت پوری فرما دے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ رب کے انتظار میں کیا کہ وہ نماز ہوگی تو میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، تو آپ جب اللہ کی طرف بڑھتے ہیں نا، دوسری مخلوق آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، تو معلوم کیا چلا، آپ بھلائی کریں، آپ نیکی کریں، اور دعا مفل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے مغفرت کا جو مہینہ ہے، مغفرت کے لیے آپ بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یا کتنی بڑی بات ہوگی کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت رحیم و کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جنت میں ڈالے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی انسان کی دیکھتا ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ وسیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی رمضان اور اکنامی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہمارے لیے ہے، اور تجارت کا حکم ہے ہمیں، بالکل ہے، اور یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو میں اس تجارت کے پیشے سے، امپورٹ ایکسپورٹ اور انڈسٹری کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان میں ہمیں جو نیکیاں کرنے کا موقع ملے وہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو زکوٰۃ، خیرات، صدقات وہ مستحقین تک پہنچا دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج کل جو اکانومی کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انفلیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اگر کمپیئر کریں
چند مہینوں سے یا 2-4 سالوں سے، تو آج انفلیشن زیادہ ہے، لیکن دنیا میں انفلیشن اس سے بھی زیادہ ہے۔ ابھی ایک چارٹ پبلش ہوا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے تحت ہوا ہے، اس میں انہوں نے 140 ملکوں کا ایک تجزیہ کیا کہ کون سا ملک کتنا مہنگا ہے اور کون سا سب سے سستا ہے۔ آپ سن کے بہت حیران ہوں گے کہ پاکستان کا سب سے نیچے نمبر ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے اس ملک کے اوپر کہ یہاں پر اجناس، پھل، سبزی، دودھ، یہ سب ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں اس ملک میں اور وافر مقدار میں کرتے ہیں۔ یہ ایک سب کے لیے بڑی حیران کن بات ہے۔ ہم یہاں پہ اخباروں میں، ٹی وی میں کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کے ممالک کو کمپیئر کریں، جیسے سری لنکا، افغانستان، ایران، بنگلہ دیش، انڈیا، ہم ان سب سے سستی چیزیں ہمارے پاس ہیں اور خدا کے فضل سے سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ صرف ایک ہمیں اپنی نیت، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یوتھ کو ہم نے کیا سکھانا ہے۔ ہمارا جو ینگسٹر ہے اس کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ آپ ایسی نیت کریں کہ اپنا خود کاروبار بنائیں، نہ کہ اپنے لیے آپ نوکریاں تلاش کریں۔ اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، اور ہم اسی طرح ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ سکھانا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 60% یوتھ کے اوپر جو ملک، جس ملک کے پاس ینگسٹرز ہوں، 30 برس سے کم کی عمر کے لوگ ہوں، اس ملک کے پاس وسائل ہیں۔ یہاں پر یہ اسلامی ملک ہے اور حقیقت ہے کہ ہم اسلامی ملک ہیں۔ ہمارے یہاں اگر وہ کمپیئر کریں اپنے دوسرے ممالک کو، ویسٹرن جو سسٹمز ہیں، وہاں جا کے اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس قسم کی زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ اکانومی سے لنکڈ ہے، اور ہم اپنی اکانومی کو اپنے فیملی سسٹم سے امپروو کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب اگر ہم اس میں، ہمیں سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، آج یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایسا اس پروگرام میں تو خدا سے اچھی امید رکھنی ہے ہم نے، بے شک، اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ جس ملک میں ہر قسم کی انڈسٹری ہے ہمارے، دیکھیے ہم اپنا آئل خود صاف کرتے ہیں، ہمارے پاس آئل ریفائنریز ہیں، ہمارے پاس بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ کے ممالک میں ایسی بینکنگ انڈسٹری ہے۔ مطلب ہمارے جو ارد گرد کے ممالک ہیں، ایران ہے یا افغانستان ہے یا انڈیا ہے، یا تو ہماری بینکنگ انڈسٹری ایک بہت اچھے معیار کی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں آئل ریفائنریز ہیں، ہمارے یہاں یہ شوگر انڈسٹری ہے، سیمنٹ انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے۔ بے شک، بالکل۔ اچھا وسیم صاحب، یہاں پر بس ایک چیز میں شامل کرنا چاہوں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم سب بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، ہمیں 4 موسم ملتے ہیں، ہم اتنی ساری چیزیں جو کہہ رہے ہیں ایگریکلچر کنٹری ہم کہلاتے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ حقدار تک شاید وہ اس طرح سے حق نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک افراتفری اور پریشانی ہے۔ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے نا، اس نے عوام کو بہت پریشان کر رکھا ہے۔ ذخیرہ اندوزی ایک ایسا عمل ہے جو بہت سے بزنس مین اس کا مس یوز کرتے ہیں، اور میں اس کے خلاف ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ خاص کر اجناس کی جو ذخیرہ اندوزی، جی ہاں، اور رمضان کے مہینے میں خصوصاً اس کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور وہ سسٹم یہاں رائج کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو بھی اور ہم سب کنزیومرز کو۔
دیکھیے اس میں میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم پھل کا بائیکاٹ کریں. جی مجھے بہت افسوس ہوا یہ بات سن کے. دیکھیے پھل کون لوگ لگاتے ہیں؟ لاکھوں مزدور پورے پاکستان میں اس کی کاشت کرتے ہیں اور وہ ایک اللہ کی نعمت ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے. وہ ٹریول کرتے ہوئے اگر گلگت بلتستان سے وہ پھل کراچی پہنچتا ہے تو اس کا ہم بائیکاٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی باتیں. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ جی اس میں ایک مڈل مین کی پرائسز ہیں اور مختلف چیزیں ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ پاکستان ایک پھلتا پھولتا اور ایک ترقی یافتہ ایک ملک بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. صحیح بالکل. اور یہاں پہ ہم بھی یہی دعا کریں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے, ہم دل سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے اسی طرح سے پھلتا پھولتا رکھے, اور پاکستان بنا بھی رمضان میں ہی تھا. چلیے میں ذرا سا فائزہ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. فائزہ بڑی دیر سے کام ہے. فائزہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کر لیجیے. ان کا منگتا ماشاءاللہ. جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت خوب. اچھا ماریہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیسے گزر رہے ہیں روزے, کیونکہ آپ کی مصروفیت بھی بہت ہے. بہت اچھے روزے گزر رہے ہیں اور اللہ کا بہت کرم ہے. اس دفعہ ہم سب روزے داروں پر موسم بہت اچھا ہے. جی موسم بہت اچھا ہے, اور بس وہ جو روٹین ہوتی ہے اسی طرح سے ہر سال رمضان کی وہی روٹین چل رہی ہے الحمدللہ. بالکل. اچھا میں تو یہ کہتی ہوں موسم اچھا نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے. ہم نے جون جولائی کے بھی روزے رکھے ہیں اور وہ بڑے بھی, اور کہنا چاہیے کہ گرمی بھی اتنی زیادہ, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ جیسے ہی چاند نکلا رمضان کا, موسم اچانک ٹھنڈا اور بارشیں ہونا شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور ہم سب پر وہ رحم کرتا رہتا ہے. یہ تو ہم بندے ہیں جو اس طرح سے نہیں چل پاتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, لیکن وہ ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ماریہ, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کر دیجیے. کرم کی خیرات مل رہی ہے, کرم سے ان کے میں پل رہا
رہا ہوں میں پیارے آقا کی نعت پڑھ کر، میں پیارے آقا کی نعت سن کر، میں پیارے آقا کی نعت پڑھ کر نصیب اپنا بدل رہا ہوں کرم کی خیرات، میں نام لیوا ہوں پنجتن کا، جو نور ہے اس حسین چمن کا، میں جب سے ان کا گدا بنا ہوں، میں جب سے ان کا گدا بنا ہوں، ہر ایک موسم میں پھل رہا ہوں کرم کی خیرات، اور ہوا مخالف نہیں کوئی غم، چراغ میرا نہ ہوگا مدھم، ہے میرے سر پر نبی کا دامن، ہے میرے سر پر نبی کا دامن، ہے میرے سر پر نبی کا دامن، میں گردشوں سے نکل رہا ہوں کرم کی خیرات مل رہی ہے، کرم سے ان کے میں پل رہا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب، آپ سے میں ایک بات جاننا چاہوں گی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی روٹین کی لائف میں اگر دیکھتے ہیں تو ہم قرآن شریف اس پابندی سے نہیں پڑھ پاتے جس طرح سے ہم رمضان المبارک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں قرآن شریف کو ختم کرنا، پڑھنا مکمل طور پر، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ترجمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھتے ہیں، کیا اس کے فوائد ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پڑھا الف لام میم، الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، لیکن اگر دیکھیں جائیں تو 3 نیکیاں نہیں ملتی۔ فرمایا جس نے پڑھا الف اسے 10 نیکیاں، جس نے پڑھا لام اسے 10 نیکیاں، جس نے پڑھا میم اسے 10 نیکیاں۔ اس طرح عام مہینے میں جو الف لام میم پڑھے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان میں تو نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، نفل سنت کے برابر سنت، فرضوں کے برابر فرض، 70 فرضوں کے برابر۔ تو قرآن جتنا آپ ختم کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کا مہینہ ہے نا، تو آپ یہ سوچیں جو 30 نیکیاں عام مہینوں میں مل رہی ہیں تو اس مہینے میں تو کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ قرآن کی ساتھ راغ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں، کیونکہ حضور کے دور میں سنت ہوئی تراویح پڑھنا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات جو مساجد کے اندر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں بضابطہ اس کی جماعت ہونے لگی، جو 20 رکعت کے تحت ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں قرآن کا ختم کرنا، تو یہ اصل میں قرآن اترا اس مہینے میں، قرآن کی برکات اس مہینے میں۔ پھر اس میں مثال کے طور پہ آپ کا ایک بینک ہے، اس بینک میں آپ پیسے جمع کرا رہے ہیں، لیکن کہ فلاں مہینے میں تم پیسے جمع کراؤ گے
ہماری طرف سے بھی 10 اور مل جائیں گے. تو آپ بولیں گے بھائی اس مہینے کا انتظار کریں گے نا بالکل، کہ میں بالکل. زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کراؤں اسی مہینے میں تاکہ زیادہ سے زیادہ انکم بڑھ جائے. تو اسی طریقے سے جتنا آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے اتنا زیادہ سے زیادہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ عام مثال ہے. پھر میں ایک بات آپ سے سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے نا اس میں سب سے زیادہ کیونکہ مغفرت کا مہینہ عشرہ ہے یہ، تو اس میں آپ صلہ رحمی کریں جتنا ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا جب آپ مخلوق پہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر بھی صلہ رحمی کرتا ہے. اور اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول تو ہر کسی صلہ رحمی کرتے تھے. تو یہ خاص جو عشرہ جو مغفرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، تو یہ صفت اس عشرے میں اپنائیں کیونکہ حضور کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ بیٹھے خطاب فرما رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت آ کے دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سوال کرنے. تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا. نہیں، مسجد نبوی سے باہر آنا ہوگا. حضور تپتی بھی دھوپ میں مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں اور اس بوڑھی عورت کی باتیں سنتے ہیں. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ عقل کام نہیں کر رہی اور یہ خاتون جو سوالات کر رہی ہیں نہ اس کا کوئی سوال کا کوئی مقصد بھی ہے، لیکن حضور مسکرا کر جواب بھی دے رہے ہیں. حضور نے سارے سوال سن کے جب جواب دے دیے، خاتون جو بوڑھی تھیں وہ چلی گئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پورے مدینے میں ان خاتون کی اس بوڑھی عورت کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ اس کی بات کیوں سن رہے تھے، آپ اس پر رحم کیوں فرما رہے تھے؟ تو میرے آقا نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس مہینے میں کون آپ سے کیا سوال کرا کیا بات کرے، بلکہ آپ نے رحم کی صفت قائم کرنی ہے. اور کیوں کرنی ہے؟ خاص طور پہ اپنے اہل میں، چاہے آپ کی بیٹی ہو، چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کی ماں ہو، چاہے بہن ہو. کیونکہ یقین مانیں آپ تو روزہ رکھ رہے ہیں، باہر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ روزہ رکھ کر آپ کے بچوں کو بھی پال رہی ہیں، آپ کے گھر والوں کو بھی دیکھ رہی ہیں اور آپ کے لیے افطاری بھی بنا رہی ہیں، آپ کے لیے سحری بنا رہی ہیں. تو خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ میں اچھا ہوں اس لیے کہ اپنے گھر میں اچھا ہوں. تو آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہلے رحم کرنا سیکھیں. پھر اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. ایک خاتون آئی، ان کے سر پہ چادر نہیں تھی، حضور نے کالی کملی لی اور سر پہ ڈال دی. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ یہ لڑکی کافرہ ہے، اس کو چادر کی کیا ضرورت؟ میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان ہو، ارے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا. تو معلوم یہ چلا کہ ہم نے رحم یہ دیکھ کے نہیں کرنا کہ یہ ہمارے سگے ہیں، وہ ہمارے ستیلے ہیں. ہمیں رحم یہ دیکھ کے کرنا یہ ایک انسان ہے، ایک جیتے جاگتے زندگی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں کہ باہر تو لوگوں سے بڑے اچھے سے مل رہے ہوتے ہیں، گھر میں نہیں بات کرتے. میں یہ بس سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم باہر لوگوں سے بہت اچھے مل رہے ہیں. ایک عالم، ایک مفتی باہر بہت اچھے سے مل رہا ہے، لیکن گھر میں اس کا کردار کیا ہے، گھر میں کیا اس کی عزت ہے، کیا گھر والے سے محبت کرتے ہیں، اصل کردار کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر تمہارے گھر میں لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تم معیار قائم کر رہے ہو. لیکن لوگ تم سے ڈرتے ہیں، لوگ تمہارے گھر میں آنے سے کانپتے ہیں، تو اس کا مطلب تم معیار قائم نہیں کر رہے. کیونکہ عمر فاروق آنے کے بعد ایک شخص آیا، اسے ایک جگہ کا گورنر لگانا تھا. تو عمر فاروق کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، یعنی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت جس شخصیت نے کی ہو وہ کتنا بڑا معتبر ہوگا. اب اس کی مثال ایسی ہے. تو حضرت عمر فاروق کے پاس جب وہ شخص آئے تو جیسے ہی آئے تو آپ کو گورنر بنا دو اس شخص کو. تو آپ کے بیٹے جو عمر فاروق کے جب بھی چھوٹے تھے آتے تو آپ پیار کرتے. تو وہ شخص کہنے لگا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جب آپ کا بیٹا آتا آپ کچھ لکھ رہے ہیں لیکن جب وہ آتا آپ اسے پیار کرتے. تو فرمایا کیوں؟ فرمایا اتنی محبت. تو آپ فرمایا تم گورنر بننے کے اہل نہیں، کیونکہ تم اولاد کو دیکھ کر اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے تو میری راہیہ سے کیسے محبت کرو گے؟ تو معلوم یہ چلا کہ رحم کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ رب تعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے گھر میں رحم کریں. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات، آخری بات، کہ اپنے اعضاء کے ساتھ رحم کریں، عدل کریں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو اپنی زندگی ہے، جو آپ کے یعنی کہ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ سب چیزیں، انسان کی صرف زبان نہیں جلے گی کہ اگر وہ کچھ کہہ دے گا. انسان کی صرف ہاتھ سے گناہ ہوں گے تو ہاتھ نہیں جلیں گے، بلکہ جو جو حصہ شامل ہوگا پورا جسم جلے گا. تو آپ نے عدل کرنا ہے، رحم کرنا ہے اپنے آپ پر کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو جب یہ سب قائم ہو جائے گا تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی مغفرت فرمانے والے بن جائیں گے. واہ،
بہت بہت اچھی بات. مفتی صاحب ہمیشہ ہی بہت اچھی بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انداز بیاں ایسا ہے کہ ہمارے دل کو چھو جاتی ہے. وسیم صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, بزنس کمیونٹی ابھی کس طرح سے کام کر رہی ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی ذخیرہ اندوزی جو ہے بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی, نہیں کرنی چاہیے لیکن لوگ کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ ایک ایسا عمل ہے جو خورد و نوش کی چیزوں میں بالکل جائز نہیں, اور جو بزنس مین ایسا کرتے ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات. میں بات کچھ دوسری طرف لے جانا چاہوں گا کہ ٹائم کی کمٹمنٹ جس طرح ہم رمضان میں کرتے ہیں, خاص کر ہم نے اپنے صبح اگر آپ مسجد میں جائیں تو جگہ نہیں ملتی. صحیح. جمعے کی نماز میں ہمیں سڑکوں پہ نماز پڑھنی پڑتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کمٹمنٹ رمضان میں کرتے ہیں, ہمارے یوتھ, ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے چھوٹے سب, ٹائم کی کمٹمنٹ اگر یہ ہم پورا سال کرنا شروع کر دیں ماشاءاللہ, بالکل, اور ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ صرف رمضان ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کمٹمنٹ کے لیے نہیں بنایا بلکہ پورا سال ہم نے کمٹمنٹ کرنی ہے لوگوں سے, اور اپنا بھی اور لوگوں کا بھی ٹائم جو ہے وہ ہم نے بچانا ہے. تو یوتھ کو ایک ہی پیغام میں دینا چاہوں گا کہ آپ اپنا کمٹمنٹ کریں اور ٹائم پہ کام کریں, ٹائم پہ اس کو پورا کریں. دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں جاپان گیا تو ان سے میری اپوائنٹمنٹ تھی صبح 9 بجے کی, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہوٹل میں 8 بجے لینے آئیں گے. میں لفٹ سے نیچے اترا, مجھے 2 منٹ لیٹ ہو گیا. تو ان کا مجھے فون آیا, انہوں نے کہا کہ وارا صاحب کیا آپ نے یہ پروگرام کینسل کر دیا؟ میں پاکستان سے گیا تھا جاپان, اور 3 مہینے پہلے ان سے ہماری یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. مطلب ٹائم کے وہ اتنے پابند ہیں. انہوں نے کہا 2 منٹ آپ لیٹ ہوئے, کیا یہ پروگرام کینسل ہو گیا آپ کا؟ لاکھوں روپے کی ٹکٹ اور وہاں کے ہوٹلز کے خرچے وہ سب کر کے میں گیا تھا. اس لیے کہتے ہیں ٹائم از منی. تو لیکن وہ لنکڈ ہے ہمارے مذہب سے. بالکل صحیح. بالکل رمضان سے لنکڈ ہے. رمضان میں ہم نے اپنی کمٹمنٹس کو کتنی خوش اسلوبی سے ہم کرتے ہیں. اس کو سحری اذان ہونے سے پہلے ہم سحری, افطار ہم اذان ہونے کے بعد افطار شروع کرتے ہیں. جب ہم اتنی کمٹمنٹ کے لوگ ہیں تو ہم پورا سال بھی کر سکتے ہیں. تو پورا سال کیوں نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ, بالکل, بہت بہت اچھا میسج آپ کا. اور میں فائزہ سے یہ جاننا چاہوں گی, مفتی صاحب نے اتنی اچھی بات کی, وسیم صاحب نے اتنی اچھی بات کی, آپ کو سن کے کیسا لگا؟ اور آج میں نے تو بہت کچھ سیکھا. آج بہت اچھا لگا, اور آج میں صرف سن رہی ہوں, مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا. اور میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ مفتی صاحب موجود ہیں تو زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ کیا کریں, تاکہ ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوئے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے. زیادہ سے زیادہ کوسچنس کیا کریں تاکہ ہم لوگ جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں. آج بہت اچھا لگا اور بہت اچھا وقت گزرا. یقیناً انشاءاللہ آگے کی نشستوں میں بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ماریا کیا کہنا چاہیے؟ بہت, مجھے بھی آج بہت اچھا لگا اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ماشاءاللہ سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو چیزیں سیکھی ماشاءاللہ سے, اس سے بھی مجھے بہت اچھا لگا سن کر. بہت شکریہ آپ چاروں کی آمد کا, بہت شکریہ. یہ محفل آپ چاروں نے مل کے سجائی, بہت خوبصورت محفل. اور آج ہم یہاں سے ہاں اچھا میں بھی بالکل صحیح بات, ہم پانچوں نے مل کے اس محفل کو سجایا. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس طرح کی محفلوں کا اہتمام کریں. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت سعادت کی بات ہے کہ مفتی صاحب ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں. بس یہیں پر آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.